अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और प्रोग्राम में जहां हम बात करेंगे उठने वाले गंदम बहरान की, ये कहां तक इस पे काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है लेकिन अपोजिशन इसके बरखिलाफ समझती है। इस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम दीगर इशूज़ को भी छेड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डेवलपमेंट जो हुई है PIA जाली लाइसेंसेस के मामले पर उसकी बात करेंगे। ये जाली लाइसेंसेस या मशकूक लाइसेंसेस का मामला जिसको वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में उठाया था और उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई, सवालात उठने शुरू हो गए। ना सिर्फ ये बल्कि CAA से जारी करदा जो लाइसेंसेस हैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज़ में जहाँ भी हमारे लाइसेंस पायलट्स हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठ गया और कईयों को तो ग्राउंड भी कर दिया गया। अब इसमें नया मोड़ ये आया है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क हवाई कंपनीज़ में काम करने वाले 104 में से 96 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक ख़त बहुत गर्दिश कर रहा है जिसके मुताबिक CAA से जारी तमाम पायलट्स के लाइसेंस मुसद्दिका और असली हैं, ये इस खत में कहा गया है। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक दीगर पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल अभी किया जा रहा है। CAA हुकाम का ये कहना है कि 20 पायलट्स के केसेस इंतहाई संगीन है, फेडरल गवर्नमेंट इनको भी फारिग कर सकती है, जबकि वज़ीर हवाबाजी का ये कहना है कि जिन पायलट्स की डिग्रीज और लाइसेंसेस का मामला है वो कोई 252 है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। ख्याल रहे कि PIA को हालिया पेश आने वाले वाक़े के बाद वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट में अपने बयान में पायलट्स के जाली लाइसेंस रखने के शुबे का इजहार किया था और 28 से ज़ायद पायलट्स की डिग्रीज जाली होने की तस्दीक की थी, जिसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर खुसूसी तौर पर बरतानिया समेत यूरोप और अमेरिका की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब जब सिविल एविएशन की जानिब से पायलट्स के लाइसेंसेस की तस्दीक का बयान सामने आ गया है तो कई अहम सवाल जन्म ले चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम आवाम किसके मौक़िफ़ को दुरुस्त माने या किसकी बात का यकीन करें, क्योंकि सब कुछ बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। तो हमने अपने पैनल के सामने आज ये सवाल रखा है कि जब DG सिविल एविएशन अथॉरिटी का ख़त सामने आया है और उसमें वो कहते हैं कि ज़्यादातर लाइसेंसेस जो हैं वो तस्दीक शुदा और असली हैं, उनका दावा दुरुस्त है या गुलाम सरवर खान साहब ने जो दावा किया था वो दुरुस्त है? किसका मौक़िफ़ दुरुस्त माने? हम वज़ीर हवाबाजी और DG CAA के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास आज, और पैनल पर हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। हसन निसार साहब, बड़ी कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है, आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये है कि आपने बड़ा भी अवाम का विर्द कर रहे थे आप, मुझे हंसी आ रही थी। देखिए, इस मुल्क में हर मुक़्तदर का मौक़िफ़ दुरुस्त है, सिर्फ अवाम का मौक़िफ़ गलत है और हर बार गलत साबित होता है। और यूं भी जो होना था अलीना बीबी वो तो हो चुका, जितने घर बर्बाद होने थे वो हो चुके, और जो होना होगा वो भी हो के रहेगा। चूँकि डेफिनेशन है, बहुत अच्छे मैनेजर की डेफिनेशन है कि वो प्रीएम्प्ट करता है। पैड़ा मैनेजर वो होता है सर पे आ जाए तो वो पैनिक करता है, वो धमकियां देता है, नोटिस लेता है, ये करता है, वो करता है। अच्छा मैनेजर है वो अपने आसाब काबू में रखता है, तहम्मुल बुर्दबारी से काम करता है। और बहुत ही अच्छा मैनेजर वो होता है जो प्रीएम्प्ट करता है। सो जो होना था वो हो चुका, हम बैठे यहाँ पेशावर मातमी, और जो होना है वो भी कोई नहीं रोक सकेगा। सो मौक़िफ़ इन सब का ठीक है, मेरा गलत है, आपका गलत है, अपने पैनल के दोस्तों का गलत है। एडवांस में कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन है गलत। जो भी बोलेगा गलत बोलेगा। आगे चलें। ठीक है। शहजाद, जो लेटर सर्कुलेट कर रहा है उसके मुताबिक CAA ये कहता है कि जो कन्फ्यूजन पैदा हुई वो शायद कोई CAA का कंप्यूटर का निज़ाम है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये शक पैदा हुआ या उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई। तो सवाल यही आता है दिल में कि क्या इतनी बड़ी अथॉरिटी, उसका ऑनलाइन निज़ाम इतना कमज़ोर था कि ब्रीच हो गया? जी बिल्कुल, एक बात तो क्लियर है, और मेरे ख्याल से पहले दिन जब पार्लियामेंट में ये मौक़िफ़ दिया था गुलाम सरवर खान साहब ने, उसके बाद जब तफसीलात सामने आई थी कि मामला फेक लाइसेंसेस का नहीं था, या ऐसा नहीं था कि इन पायलट्स की ट्रेनिंग नहीं हुई और जेन्युइन लाइसेंस इनके पास नहीं है। तो मामला यही था कि जिस तरीके से एग्जाम्स इन्होंने पास किए वो प्रोसेस ठीक नहीं था। उस वक्त कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम उस वक्त दिए जब छुट्टी का दिन था। अब जो खबरें आ रही हैं, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, वो भी यही बता रही हैं कि जो IP थे उन्होंने हैक करके शायद उसमें मदाखलत की है।
یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ جو ہے وہ حاصل کر کے انہوں نے رسائی حاصل کی ان سول ایویشن کے کمپیوٹرز تک. تو یہ تفصیلات اسی حوالے سے سامنے آ رہی ہیں کہ جو پیپرز دینے کا پروسیس تھا وہ ٹھیک طریقے سے فالو نہیں کیا گیا. لیکن پہلے دن سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی بات آ کے کر دینا کہ فیک لائسنسز ہیں، جس سے پوری دنیا میں ایک یہ تاثر گیا کہ شاید یہاں کے پائلٹس ٹرینڈ ہی نہیں ہوتے، اور جب پائلٹس ٹرینڈ نہیں ہوں گے تو جو بھی پیسنجرز ان کے ساتھ فلائی کریں گے ان کی جان خطرے میں ہوگی. وہ ایک غلط بیان تھا، غلط طریقے سے پیش کیا گیا. اگلے دن خود غلام سرور خان آ کے کہہ رہے تھے کہ نہیں ڈوبیس لائسنسز ہیں. اب جو لیٹر ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی فیک لائسنسز کی بات نہیں ہے، وہ لائسنسز سول ایویشن نے ایشو کیے گئے ہیں، ان کی باقاعدہ ایک ویلیڈیٹی ہے. مسئلہ اسی پروسیس کا ہے. انہوں نے تو کہا کہ میڈیا پہ غلط طریقے سے نشر کیا گیا تھا اس کو. میڈیا سوشل میڈیا کا قصور نہیں ہے، جو ہمارے وزیر ہوابازی کے انہوں نے آ کے یہ بات کی تھی، اور میرے خیال سے ذمہ داری ان کو لینی چاہیے. یہ معاملہ بہت بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا تھا. ہم نے پہلے بھی کہا ہے اگر آپ آ کے یہ بات بتاتے کہ پروسیس فالو نہیں کیا گیا ہے ایگزامینیشن کا صحیح طریقے سے، تو CNN پر BBC پر دنیا بھر میں اتنی خبر بڑی بنتی نہیں اور آپ اس کو مینج کر سکتے تھے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ ان کوتاہیوں کو ہائی لائٹ نہ کریں، اور جن لوگوں نے غلط طریقے سے ایگزامز دیے ہیں، امتحانات پاس کیے ہیں، ان کے خلاف آپ کوئی ایکشن نہ لیں. یہ کسی نے آپ سے نہیں کہا. آپ ان کے خلاف ضرور ایکشن لیں لیکن خبر غلط نہ دیں، کیونکہ جو غلط خبر دی گئی اس سے بہت بڑی خبر بنی تھی. اور اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی خبر نہیں ہے. مسئلہ فیک لائسنس کا نہیں ہے، صرف ایگزامینیشنز کا ہے. لیکن خمیازہ تو اس کا ہم بھگت رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے PIA کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں. جہاں ہمیں امید تھی کہ شاید USA کا ڈائریکٹ ہمیں روٹ مل جائے، وہاں پابندی لگ گئی ہے فلائٹ آپریشن پہ. مظہر عباس صاحب، ایک بڑا حیران کن انکشاف ہوا ہے. جو جعلی پائلٹ سے متعلق لسٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، یا جو لسٹ بنائی گئی 262 پائلٹس کی، اس کے اوپر وزارت بحری امور کے سیکرٹری کے دستخط ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ایویشن کے معاملات کی بحری امور کر رہے جانچ پڑتال لسٹ کمپائل؟ دیکھیے، اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے. ہماری یہاں جرنلزم میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے رپورٹرز کے لیے، اکثر یہ رپورٹرز کو کہا جاتا ہے اف ان ڈاؤٹ لیو اٹ آؤٹ. یعنی آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو کسی کے بارے میں. دیکھیے، بڑا مشکل ہوتا ہے عزت بنانے میں، بہت آسان ہوتا ہے کسی کی عزت جو ہے آپ اڑا کے پھینک دیں. اب آپ نے کہہ دیا 262 پائلٹ جو ہیں ان کو فیک ڈکلیئر کر دیا. اب یہ ڈیمیج کنٹرول آپ کرنے کو نکلے ہیں. ڈیمیج تو ہو گیا، اور ایک مرتبہ اگر جہاز ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ملینز اس پہ خرچ ہوتے ہیں اس کو دوبارہ ریپیئر کرانے میں. جن پائلٹ کی فرض کریں اگر ان میں سے 4 پائلٹ بھی ایسے ہیں جن کو آپ نے فیک ڈکلیئر کیا، وہ اگر جینوئن پائلٹ ہیں تو آپ نے ان کا کیریئر تو تباہ کر دیا. ان کے بارے میں تو آپ نے دنیا کو بتا دیا. ڈاؤٹ تو آ گئے. آپ ایک مرتبہ سسپیکٹ ہو جائیں تو ہمارے یہاں تو میڈیا میں تو ماشاءاللہ ہم ملزموں کو مجرموں کی طرح پیش کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ بھائی ابھی اس آدمی کو عدالت سے سزا نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ہم جس طرح ہمارے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں، ہم جو ٹرمز یوز کرتے ہیں، جو زبان استعمال کرتے ہیں، تو ہم تو ملزم کو مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اب ان پائلٹس کے بارے میں، جن کے بارے میں آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر ابھی تو نہیں پتا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، لیکن جب یہ تصدیق ہو جائے گی، فرض کریں دونوں طرف کسی کنسنسس پہ پہنچ جائیں گے کہ ہاں یار 262 میں 100 پائلٹ فرض کریں ہیں ٹھیک تھے، لیکن آپ نے تو 100 پائلٹس کی زندگی تباہ کر دی. اس میں کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کا کون ذمہ داری لے گا؟ کوئی ایک شخص بھی اس پورے کنٹروورسی میں کسی ایک شخص میں اتنی اخلاقی جرت ہوگی کہ وہ اپنی غلطی کو مانتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دے؟ اس میں نہیں ہوگی. کہہ دیں گے کہ ہاں جی وہ یہ نہیں، یہ معاملہ تھا. مظہر صاحب، آپ ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں نا، بھٹی صاحب کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. بھٹی صاحب، سنا یہ ہے کہ اس ساگا کے بعد وزیر ہوابازی کو ذرا معاملات سے دور رکھا جا رہا ہے، اس میں کچھ حقیقت ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ، وزیر ہوابازی زلفی بخاری صاحب کے ساتھ بھی ٹکر لے چکے ہیں. وہ تمام جو ان الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں ان کے بارے میں بھی کہہ چکے ہیں کہ میں ان کے ویئر اباؤٹس بھی نہیں جانتا، قوم بھی نہیں جانتی، یعنی عمران خان صاحب کے پیاروں کے بارے میں. اور پھر وہ اس کے بعد روز ویلٹ ہوٹل کے حوالے سے بھی ان کا موقف آ چکا ہے. اور اوپر پھر یہ جو انہوں نے یہ بیان بازی دی تو مشکل میں تو ہیں، اور پھر نیب میں بھی وہ آ جا رہے ہیں تو مشکل میں تو ہیں.
لیکن میڈم شیخ سوال جو آپ نے کیا ہے ایک دن میں گھر آتا ہوں، حسن نثار صاحب سے معذرت کے ساتھ جواب تو نہیں دینا چاہیے، واقعی ہم سارے ہی غلط ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں حسن صاحب، لیکن ایک دن میں گھر آتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے میرے بیٹے نے میٹرک کا امتحان دیے ہی نہیں، سند جعلی ہے۔ تو اب یہ پتہ چلنے کے بعد کیا میڈم شیخ میں یہ بات سنتے ہی جا کر محلے کی مسجد میں اعلان کروں گا کہ خواتین و حضرات میرے بیٹے کی سند میٹرک کی جعلی ہے اور وہ جو ایم اے میں بیٹھا ہوا ہے اور سی ایس ایس کا امتحان دینے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے وہ جھوٹ ہے؟ یا خاموشی سے پہلے میں اس کی تحقیق کروں گا اور گھر والوں کو بھی کہوں گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے؟ اب تحقیق کی اور واقعی پتہ چلا، میں مان لیتا ہوں چلو یہی کر لیتے ہیں، واقعی پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی سند جعلی نکل آئی ہے، تو میں پھر محلے کے چوک میں چلا جاؤں گا اور ڈھول والے کو کہوں گا کہ ڈھول بجاؤ، اور خواتین و حضرات میں نے تحقیق کی، میرے بیٹے کی سند جعلی نکلی، اس کی ایف اے بھی جعلی، بی اے بھی جعلی، ایم اے بھی جعلی۔ اور اب کیا یا یہ کروں گا یا یہ میں کروں گا کہ باقی خاندان باقی رشتہ داروں کو نہ بتانا، ان کا کوئی حل نکالتے ہیں، کوئی اس کو دوبارہ امتحان دلواتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ ظالم لفظ چھوٹا ہے میڈم شیخ، میں آج مجھے کوئی بڑا لفظ نہیں مل رہا، حسن نثار صاحب سے میں فون کرنے لگا تھا کوئی بڑا لفظ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہ میں نہیں کر پایا، ظالم چھوٹا لفظ ہے، درندے لگا نہیں سکتا کیونکہ درندے شریف ہیں ان کے آگے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ پی آئی اے جو پہلے ہی تباہ تھی، جو پہلے ہی پچھلوں نے برباد دی پھیر دی تھی، اپنے ملازموں کو بھر بھر کے بتایا 262 لائسنس جعلی، مطلب 40% لائسنس جعلی، مطلب ہر تیسرا آدمی جعلی۔ یوں وزیر موصوف یوں جلدی میں تھے کہ 2 تقریریں، 2 پریس کانفرنسیں، 2 ٹی وی ٹاک شوز کھڑکا دیے، اور تب تک پی آئی اے کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کے کون کون سے پائلٹ جعلی تھے۔ اچھا 262 سے بات 141 پر آ گئی، 141 میں سے پتہ چلا 39 ریٹائر ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، 35 کا ڈیٹا غلط ہے، باقی مشکوک ہیں۔ جعلی لائسنسوں کی فہرست پھر 48 پر آئی، پھر 24 پر آئی، اور آخر پر کیا آیا کہ 9 نے اعتراف کیا ہے جعلی۔ تب تک غلام سرور صاحب کی مہربانیوں سے، جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے پوچھ کر مہربانیاں کی تھیں، ان کی مہربانیوں سے امریکہ سے ایتھوپیا تک ہم پر بین لگ چکا۔ ایتھوپیا نے تھپڑ مارا اس قوم کو اور اس ملک کو اور اس تبدیلی سرکار کو، ایتھوپیا نے، اچھا اس نے بھی بین کر دیا۔ یہ خودکش حملہ ہے میڈم شیخ، خودکش حملہ۔ اب مجھے کوئی غرض نہیں ہے اصلی ہیں یا سارے نقلی ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ دنیا والوں نے کیا سمجھا؟ دنیا والوں نے سمجھا کہ ٹرک ڈرائیور تھے کچھ 262-63 جن کو انہوں نے جہاز دے دیے کہ تم اڑاؤ۔ کسی دنیا والے کو یہ نہیں پتا کہ کسی ساروں کی فلائنگ مکمل تھی، ساروں کی ٹریننگ مکمل تھی، ساروں کا ڈیٹا مکمل تھا، کسی نے ایک پیپر میں کوئی گڑبڑ کی، چونکہ پہلے امریکی نصاب تھا 2010 تک، یورپین نصاب آیا تو یہ گھبرائے ہوئے تھے کہ اس میں کیسے ہم پاس ہوں، کسی نے کچھ تھوڑی سی گڑبڑ کی، کسی نے امتحان میں نہیں بیٹھے، کسی نے کچھ کیا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ گھر 200 یا 300 گھر برباد نہیں ہوئے، 200 یا 300 فیملیاں برباد نہیں ہوئی۔ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، یہ پاکستان برباد ہوا، مشکوک ہوا، جعلی ہوا، اور ہم سارے جو پہلے ہی بار ہمارے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں ہر معاملے میں، اس معاملے میں بھی جعلی ہوئے۔ اور مبارک ہو وزیر موصوف کو، اور مبارک ہو عمران خان صاحب کو، اور مبارک ہو تبدیلی سرکار کو، کہ یہی وہ ہوتا ہے کہ رائٹ پیپل فار رائٹ جاب اب نہیں لگاتے۔ اب مجھے بنا دیں جا کے کوہٹا ایٹمی ریسرچ کا ہیڈ بنا دیں، تو میں یہی کروں گا جو سرور صاحب نے کیا۔ ٹھیک ہے منیب، بھٹی صاحب نے بڑے ویلڈ کویسچنز اٹھائے ہیں، لیکن بھٹی صاحب نے جو سب کچھ کہا، وزیر اعظم آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہوا۔ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ میرے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو میں کیا کرتا، کیا میں اس کے اوپر آنکھیں بند کر لیتا، کیونکہ خدا نہ خواستہ اس کے بعد کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو وہ میرے ذمہ ہوتا، وہ خون خدا نہ خواستہ میرے ذمہ ہوتا۔ تو پھر کیا آپ کو بھی لگتا ہے جلد بازی ہے یا پھر وزیر اعظم thought it through؟ I don't think that the Prime Minister thought it through. مجھے نہیں لگتا، امپلسو سے ریاکشنز ہوتے ہیں ویسے بھی اس حکومت کے اندر، یا شاید اس کرسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے جس پہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کے انسان ایسا سوچنے لگ پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیے سوال یہاں صرف ایک ہے کہ بھائی آپ نے اپنے غلط فیصلوں کا
آپ پٹنگ دا کرپشن اسائڈ کہ آپ کی حکومت کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس نے کیا کیا, آپ نے اپنے جو بھی بلنڈرز ہیں ان کا حساب کس سٹیج پر جا کے دینا ہے. دیکھیے یہ غلام سرور خان صاحب نے جو کیا, بے شک وزیر اعظم کہتے ہیں جی میں کیا کرتا, دیکھیے حکومت میں آ کے پھر آپ کے پاس یہ جواب نہیں ہوتے بھائی میں کیا کرتا. دیر واز اے سچویشن رائٹ بیفور یو, دیر واز اے سچویشن ایٹ ہینڈ. آپ اپنے آپ کو اسی قابل سمجھتے ہیں نا کہ آپ وزیر اعظم بنے ہیں, آپ بہت آنیسٹ ہیں, کمپٹنٹ ہیں, آپ کی وزارتوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں, آپ کی کیبنٹ بڑی کمپٹنٹ ہے. از دس دا کمپٹنس؟ آپ فیصلے لیتے ہیں اور ان کا خمیازہ پھر پورے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ چینی کی رپورٹ میرے خیال میں کوئی درجنوں دفعہ میں اپنے پروگرام کے اندر بھی یہاں پر بھی کہہ چکا ہوں, کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی. کیوں بھائی, وہ جو لوٹ کے کھا گئے وہ تو کھا گئے, جنہوں نے یہ فیصلے کیے وہ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس حکومت کی یا پاکستان تحریک انصاف کی گرینڈ سٹینڈنگ ہی ختم نہیں ہوتی. دیکھیے جی پہلی دفعہ اس ملک کے اندر ہمارے وزیر اعظم نے یہ کیا, ٹھیک ہے بالکل کیا, آپ وزیر اعظم پاکستان نے وہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے اگر کوئی نہیں کرتا تھا وہ غلط کرتا تھا, لیکن اگر آپ کی گرینڈ سٹینڈنگ ختم ہو گئی ہو, 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, تو اب یہ بتا دیجئے کہ جو بھنڈ آپ نے ایگزیکٹو ڈیسیجنز کی مد میں مارے ہیں ان کا حساب کب دیں گے آپ. آپ کے وزیر ہوابازی جو بھی ہیں اب غلام سرور خان صاحب, اٹس ناٹ آلویز واٹ یو ڈو, اٹس دا وے یو ڈو اٹ. آپ کے سامنے سچویشن آ گئی, بالکل آ گئی بھائی, آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں نا, اس کو دیکھیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اس کی ریوربریشنز کہاں تک جائیں گی. کسی نے نہیں سوچا. اور جگہ کون سا اس کا انتخاب کر لیں, پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر آن فلور آف دا ہاؤس وزیر موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے. اگر آپ کی بات 100% ویریفائڈ ہے اور درست بھی ہے, اس کو یہ شکل مت دیجئے جو کہ آپ نے پوری دنیا کو دے دی. پوری دنیا میں آپ کی ایئر لائن ویسے اس کا بیٹھا ہوا تھا, پچھلی حکومتوں نے اوور سٹافنگ کر کے اس کا حال کوئی نہیں چھوڑا. جو رہی صحیح کسر تھی وہ آپ کی اس انکمپٹنس کی وجہ سے اب سامنے آ رہی ہے. میں نے دوبارہ کہوں گا یہ کرپشن وغیرہ کا حساب یہ بعد میں ہوگا. آپ نے جس وزیر نے جو کیا وہ بعد میں ہوگا, لیکن یہ جو غلط فیصلے ہیں ان کا حساب آپ یہ بتا دیجئے. منیب, would you rather call it incompetence یا پھر یہ کچھ جلد بازی کا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بس گلوریفائی کرنے کے لیے اپنی وکٹری کو؟ میں نے عرض کیا نا علینا کہ اب یہ گورے نے ایسے ہی تو یہ لفظ نہیں بنایا نا گرینڈ سٹینڈنگ. گرینڈ سٹینڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ ریٹرکس بولتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں دنیا کو کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. وہ ایک پوائنٹ کمز جہاں پر آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار میں تو 5 سال میں نے گرینڈ سٹینڈنگ ہی دکھائی ہے لوگوں کو, میں نے ڈیلیور کیا کیا ہے, ڈیلیور کیا تو یہ کیا ہے. چینی آئے ہوئے رپورٹ 52 دن یا 60 دن ہو رہے ہیں, وہ سستی نہیں ہو رہی, وہ مہنگی ہوئی جا رہی ہے. یہ بڑی یہ گورننس ہے. لیکن منیب جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو دوسری جانب سے یہ آرگیومنٹ آتا ہے کہ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے یا مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیکے کی درد تو سہنی پڑے گی نا. ٹیکے کی درد آپ سہیں, پر آپ مریض کو مار تو نہ دینا. جو مریض ہی مر جائے گا بیچارہ تو وہ ٹیکہ کا درد کا کیا ہوگا. ٹیکہ آپ ضرور لگائیں, آپ ٹیکے کی جگہ ایک چیز کا آپریشن کریں نا. اگر آپ نے سرجیکل انٹرونشن کرنی ہے تو کسی طریقے سے کریں, یہ تو نہیں کہ آپ نے اس کی کڈنی جو ہے وہ ریپلیس کرنی ہے تو آپ اس کے منہ کا آپریشن کر دیں. ٹھیک ہے جی, ہم یہاں وہ جیسے میڈم ضرور پچھلے سال یا تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے جب ایک آدمی کو رہا کیا گیا اور جب جیل میں اس کی رہائی کا آرڈر پہنچا تو پتہ چلا وہ آدمی پھانسی چڑھ چکا ہے. ہاؤ سیڈ از دیٹ. آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے لیے جرنلسٹ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ شاید جو گرین ایچ مین ٹائم ہوتا ہے, UTC ہوتا ہے, اور پاکستان اسٹیٹ ٹائم ہے, اس کو بھی کچھ مکس اپ کر گیا یا پھر اس کو پڑھنے میں کچھ غلطی ہوئی, شاید اس وجہ سے بھی یہ جو رپورٹ میں آگے پیچھے ہوئی ہے کچھ ہے. دس از ویسے بہت ہی زیادہ تشویش کی بات اگر ایسا ہوا ہے تو. بھٹی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بریک لے لوں. جی میڈم شیخ, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک معاملہ آیا, آپ سب سے پہلے خاموشی سے اس کی تحقیق کرتے, اس کے بعد آپ اپنی ایک انکوائری بٹھاتے, ساروں کو بلاتے, خاموشی کے ساتھ پتہ چلتا کہ آپ کے فار ایگزامپل پتہ چل جاتا کہ سارے ہی جعلی ہیں. آپ ان کو آپ خاموشی سے سائٹ پہ کر کے کہتے, ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے کہ ہم نے جانچ پڑتال کی پائلٹوں کی, کچھ مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترے, ان کو ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا ہم جعلی لوگ ہیں,
हमारे पिछले जाली भर्ती कर गए थे, हमारे जहाज जाली उड़ा रहे थे, आपके ठीक है, मतलब आपको वही लगता है कि जल्दबाजी की गई, पहले तहकीक करनी चाहिए थी और हमें भी बचाओ। डन। मुझे क्विकली एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद दूसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाई जी एहसन इकबाल, उन्होंने नैब को वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब को रेफरेंस दिया है, कौमी मंसूबे को अरबों का नुकसान पहुंचा, इसका मुकदमा बनाया जाए वजीर आज़म के खिलाफ। उन्होंने कहा लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि नैब फेस नहीं केस देखेंगे। नैब में रेफरेंस की बात एक तरफ है, मगर नून लीग जो नैब कानून पर हमेशा तनकीद करती नजर आई है, अब वजीर आज़म के खिलाफ नैब में ही रेफरेंस दायर करने की बात कर रही है। तो हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल इस पर कुछ यूं है कि नैब कानून पर तनकीद करने वाले नून लीग का उसी नैब को वजीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस देना जायज़ है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। मज़हर अब्बास साहब। नहीं, जायज़ तो है, अब नैब वही है, सामने है, तो ज़ाहिर है उसी के सामने आप करेंगे। लेकिन यही सारे मसले हैं कि जब आपको क़वानीन को बेहतर करने का वक्त आता है तो उस वक्त बेहतर नहीं करते। इसी नैब के बारे में आप बेहतर कर सकते थे, पीपल्स पार्टी बेहतर कर सकती। पीपल्स पार्टी ने तो जो एक बिल पेश भी किया था, तो नून लीग उस लिहाज से तो उनका ड्रॉबैक है कि उन्होंने उस वक्त ये नहीं किया। लेकिन इस वक्त तो अवेलेबल वही चीज़ है। और वैसे भी हमारे यहाँ अदालत के बारे में भी यही रवैया है कि जब कोई फ़ैसला मेरे हक़ में आता है तो वो फ़ैसला दुरुस्त होता है, वो फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आता है तो वो फ़ैसला गलत होता है। तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल, वैसे भी अभी मैं चेयरमैन नैब का वो सुन रहा था कि 2019 में कोई 53,000 दरख्वास्तें उनको मिली हैं, और हर दरख्वास्त का ज़ाहिर एक पूरा एक तरीक़ा होता है। अभी मैं पिछले दिनों यहाँ सिंध नैब के से पूछ रहा था उनसे, उनके पास भी ऑलरेडी कोई 450 के करीब दरख्वास्तें मौजूद हैं। तो अभी तो उन्होंने कहा है कि अभी तो पिछली दरख्वास्तों को वो कर रहे हैं। सर वैसे जो इस्लाहात की आपने बात की, अभी इसके ऊपर दिसंबर में उसके बाद भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल हॉल्ट आ चुका है, ना ऑपोजिशन ना हुकूमत। तो सबसे पहले तो बेहतर इनको कवानीन बेहतर करें ना। अगर फवाद चौधरी साहब भी बात करनी थी, लेकिन वही कह रहा हूँ, फवाद चौधरी तो यही नॉन सीरियसनेस है, यही हमारी नॉन सीरियसनेस है। और ये दरख्वास्त भी मुझे सिर्फ एहतमाम हुज्जत की दरख्वास्त नज़र आती है, इसमें कोई संजीदगी नज़र नहीं आती। सबसे पहले कवानीन, अगर आप समझते हैं कि उन कवानीन में फ्लॉ है तो उस कवानीन को बेहतर करें, एक कंसेंसस बनाएं। और अगर नहीं समझते तो जिस तरह और लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि कल इमरान खान के मामलात कुछ गड़बड़ हों तो उनकी दरख्वास्तें एकदम फौरी तौर पे काबिल कबूल हो जाएंगी। यही होता रहा है। ठीक है, हसन निसार साहब। देखिए, चंद एक्सेप्शंस को छोड़ के थ्रू आउट ये सब तजादात के चलते फिरते जिंदा इश्तिहार और शाहकार हैं। ये मैंने लिखा था वो ज़ियाउल हक के ज़माने में, वो बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर जुनेजो के सबॉर्डिनेट थे, बतौर प्रेसिडेंट जिसके सबॉर्डिनेट थे उसी के बॉस भी थे। तो वो शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये पूरा जो मुल्क है ना, ये इसकी यही सूरत हाल है। और जो बाकी उन्होंने जो टेक्निकली जो एक्सप्लेन कर दिया मदद साहब ने, इसके अलावा क्या है इस पे बात करनी। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। क्या फिक्रा खूबसूरत बोला है हसन निसार साहब ने। ये फनकार, तजादात के शाहकार, चलते फिरते इश्तिहार, वाह जी वाह। अच्छा, हमारी मैडम शेख, हमारी सियासत बड़ी लजीज है, और ये जो सियासतदान है ये बड़े 12 मसालों वाले सियासतदान हैं। एक तो हुकूमत में हूँ तो और चेहरे, अपोजिशन में हूँ तो और चेहरे, दूसरा मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा, तीसरा कोई इखलाकियात नहीं, कोई मौक़िफ़ नहीं, कोई बयानिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, सब कुछ वक्ती डंग टपाऊ और अपने फ़ायदे के लिए। पनामा लीक्स हुई, JIT पर इतराज़ था। डॉन लीक्स में नवाज शरीफ साहब ने खुद JIT बनाई। पनामा लीक्स हुई, JIT में ISI और MI के मेंबरान पर इतराज़ था। डॉन लीक्स में खुद नवाज शरीफ साहब ने डाले मेंबरान दोनों एजेंसियों के। पनामा JIT में हर बुराई, हर खराबी और हर साजिश वाजिद ज़िया साहब पर आकर ख़त्म हो जाती थी। अभी शुगर मामले में इसी वाजिद ज़िया साहब के सामने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर पेश हुए। अदालत अगर फैसला हक के खिलाफ दे दे तो इंतकाम, साजिश, जुल्म, कुटपुतली
और अगर अदालत हक में फैसला दे दे, आज़ाद अदलिया, इंसाफ की फतह, हक की फतह, अल्लाहू हक जीत गया। नैब न्याजी गठजोड़, नैब आलाकार हुकूमत का, नैब काले कवानीन वाला, इस नैब को तो हम मानते ही नहीं और इसी नैब के पास हम पहुंच गए हैं। मेरी बात लिख लें मैडम शेख, अगर मफाद अपना होगा तो ये मोदी से भी इत्तेहाद कर लेंगे, अगर मफाद अपना नहीं होगा तो तैयब उर्दवान भी इनके लिए इनका दुश्मन होगा। जैसे पीपी तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेनेट पर, जैसे पीपी मुस्लिम लीग मिसाक जमहूरियत पर, ये फिर किसी ना किसी जगह हमें डंडा डोली करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इनकी सियासत में सब कुछ जायज़ है, बस अपना मफाद होना चाहिए। ख़वातीनो हजरात, ऐलान खत्म हुआ, अब आप बाकी अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी इजाज़त के लिए भट्टी साहब। मुनीब साहब, आपकी तरफ सवाल लेके आती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या ये वही मामला है लेकिन कान को दूसरी तरफ से पकड़ा जा रहा है? देखिए, मैं भट्टी साहब की इस बात से इस हद तक ज़रूर एग्री करता हूँ कि सियासत के अंदर मफादात होते हैं, ये मफादात को देखते हैं और हर कोई, मैंने कल भी अर्ज़ की थी, मैं आज भी कहूँगा कि देखिए हर एक का बैगेज है। वो बैगेज कोई किस तरह से, जो इनकम्बेंट्स हैं जो आज हुकूमत में है, इनका बैगेज बन रहा है, कुछ पुराना था, कुछ की ड्राई क्लीनिंग हुई थी कि लेकिन वो बैगेज मौजूद था। बाकी PMLN है, उनके अपने मसाइल हैं और पीपल्स पार्टी है, उसके अपने मसाइल हैं। यहाँ अक्सर हम डिबेट करते हैं, फिर भट्टी साहब हमें कोई जमहूरियत कहता है, कोई क्या कहता है। मैं बंदा क्या कहे, भट्टी साहब हमारे भाई हैं। मसला ये है कि हमारा आर्ग्यूमेंट या हमारी दलील जो है उसके अंदर इसलिए वज़न नहीं होता या हमें उसके अंदर वज़न रहता नहीं है, अगर मैं यूँ कहूँ कि हम जिस निज़ाम की बात करते हैं उस निज़ाम को ज़ाहरी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, ये पार्टियां देख रही होती हैं। इनके अपने बहुत से बैगेज हैं, ये लोग अपने कारोबार भी करते हैं, इनके असासे भी बनते हैं, आमदन से ज़ायद असासे बनते हैं। फिर जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये सवालों के जवाब नहीं देते और कहते हैं हमें पर्सिक्यूट किया जा रहा है, तो वो पूरी दलील अपना वज़न छोड़ देती है। कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसी पार्टी हो या कोई ऐसा सियासतदान हो जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो और जो मैं समझता हूँ कि वाकई जमहूरियत के लिए या लोगों की सर्विस के लिए कुछ करे, जिसके मामलात अलाइंड ना हो, वो अगर वाकई आए और जमहूरियत के ऊपर डिबेट हो तो शायद उसमें फिर उस वक्त वज़न पड़ सकता है। जहाँ तक इस हुकूमत की बात है, अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नैब के पास चले जाना, नैब ने कुछ भी नहीं करना। इमरान खान साहब ख़ुद कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी जब तक वो हुकूमत में उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, जब वो हुकूमत से जाएंगे तो आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, अगर ज़िंदगी रही तो आप देखिएगा हाथ उठने की देर है, यही नैब पीछे दौड़ेगा, कभी बनी गाला, कभी कहाँ, कभी एक वज़ीर के पीछे, साहब का वज़ीर होंगे ना फिर। बस ये तमाशा है, चलता है, ये तमाशा है, चलता रहेगा। शहजाद का पॉइंट लेते हैं। शहजाद, जहां इस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे यकीनन, वहां अभी भट्टी साहब ने अखलाकियात की बात की तो सोशल मीडिया पर सलमान अहमद साहब की जानिब से एक तस्वीर, फोटोशॉप तस्वीर और उसके साथ उनका कमेंट बड़ा गर्दिश कर रहा है। गो के वो यहाँ पे शेयर तो नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि भट्टी साहब ने छेड़ा है तो क्या आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि क्या हो रहा है आजकल? उस पिक्चर की बात करें जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पिक्चर लगाई उन्होंने, बिल्कुल। कल मैंने ये पिक्चर देखी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि फ्रैंकली मैं बड़ा हुआ हूँ, बल्कि मेरे ख्याल से हम जितने भी लोग हैं जुनून को सुनते हुए, जब ये वाइटल साइंस पे थे, इसके बाद फिर ये जुनून बैंड में आए, मतलब हम सब आइडियलाइज करते थे सलमान अहमद साहब को, वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटारिस्ट पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किए हैं। इनके कॉन्सर्ट्स में जाके हम बड़े हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले चीज़ वही याद आई कि पूरा बचपन निकाल दिया, जवानी निकाल दी इनके गाने सुनते हुए, इनके कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हुए, और फिर जिस तक शख्स को आप देखते हैं स्टेज पे, वो आप आइडियलाइज करते हैं उनको, और फिर जब वो इस तरह की पिक्चर्स लगाते हैं, इस तरह की तस्वीर लगाते हैं, तो फिर दिल में यही ख्याल आता है कि हम तो बच्चे थे, बड़े हो गए, लेकिन शायद वो कभी बड़े नहीं हो सके। यही सोच सकता है बंदा, अफसोस ही होता है इस तरह की चीजें देखकर। इतनी मिसोजिनी की तो हद उन्होंने क्रॉस कर दी थी मेरे ख्याल से, वो तस्वीर लगा के, बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर। जहाँ तक ये सवाल है आपका, देखें, एक तो नैब के कानून पे एतराज करना अलग बात है, और अगर एहसन इकबाल साहब अब ये कह रहे हैं कि
آپ کیس دیکھیں گے فیس نہیں دیکھیں گے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک شکوہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے نیب نیازی گٹھ جوڑے, اس لیے حکومت کے لوگوں کو نہیں گرفتار کیا جاتا یا ان پہ اس طرح کیسز نہیں بنائے جاتے تواتر کے ساتھ جیسے اپوزیشن پہ بنائے جا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک مختلف ان کا نقطہ نظر ہے. یہ بات درست ہے مظہر صاحب کی کہ نیب قانون چینج کرنے کا ان کے پاس موقع تھا. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں کے پاس 10 سال موقع تھا, انہوں نے ان قانون کو نہیں چینج کیا. ہر مرتبہ یہ چیئرمین لگاتے رہے کیونکہ دونوں یہ اپوزیشن اور حکومت میں رہے, تو اس وقت ان کو خیال کرنا چاہیے تھا, اس وقت ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے, انہوں نے نہیں تبدیل کیا. تو میرے خیال سے احسن اقبال صاحب کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک قانون ہے جس کے آپ خلاف ہے, آپ کیوں اس قانون کے خلاف چلے گئے, کیونکہ اب یہی قانون ہے اور یہ قانون اگر اس کا اطلاق اپوزیشن پر ہو رہا ہے تو حکومت پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جو کیس جو بنانے کی کوشش کی احسن اقبال صاحب نے, مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام تقریباً ہو چکا تھا, 86% کام ہو چکا تھا, اب صرف 40 کروڑ کا کام مزید رہ گیا تھا, یہ اسپورٹس کمپلیکس پورا ہو جاتا. اب کیونکہ 2 سال سے کام نہیں ہوا ہے تو ڈیمیج ہو رہا ہے, سبوٹاج کر دیا انہوں نے ایک منصوبہ جو کہ کھیلوں کے لیے بڑا اچھا ہو سکتا تھا ناروال کے لوگوں کے لیے, اور اس کی وجہ سے ایکسچیکر کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا, یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ. اس پہ بیسکلی اس پہ دیکھیں نا, ایک اس وقت تو یہ حالات ہیں کہ بیوروکریٹس اور دوسرے لوگ جو ہے وہ نئے منصوبوں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے. اب ایک منصوبہ جو کہ ابھی نیب نے خود اس پہ کیس بنایا ہوا ہے اور کرپشن کا کیس بنایا ہوا ہے, تو اس پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ اسی لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ابھی سپریم کورٹ کی سماعت تھی لاسٹ ویک, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یار آپ کیسز کو لٹکا کے نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ نے فوری اس پہ ریفرنس فائل کر کے پھر اس کا ٹرائل چلائے اور ٹرائل کا فیصلہ کریں. اب واقعی اگر اس میں کوئی جینوئنلی اگر تو یہ بدنیتی پہ ہے تو میرے خیال سے وہ تو پاکستان کی سیاست میں ہوتا رہے. شیخ رشید صاحب 5 سال چلاتے رہے کہ میں ہاسپٹل بنا رہا تھا, وہ ہاسپٹل پی ایم ایل این نے آتے ساتھ ہی شیلف کر دیا, وہ ہاسپٹل نہیں بن سکا. یہ ہر سیاستدان کمپلین کرتا ہے, 5 سال کا ہمارا ٹرم ختم ہو جاتا ہے, منصوبہ مکمل نہیں ہوتا تو اگلی حکومت آ کے وہ منصوبہ مکمل نہیں کرتی. تو بدنیتی پہ اگر ہے تو غلط کر رہے ہیں, لیکن اگر جنوئنلی یہ ایشو ہے کہ ایک کیس نیب میں پڑا ہوا ہے اور نیب اس پہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے, تو کون آفیسر اس میں ہاتھ ڈالے گا, کون آفیشل اس میں ہاتھ ڈالے گا؟ تو میرے خیال سے کیس کلیئر ہو جائے اس کے بعد زیادہ پکچر واضح ہوگی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی, اور اس کے بعد تیسرا سوال رکھیں گے آپ سب کی خدمت میں. گندم کی ذخیرہ اندوزی پر بات کریں گے. جی, وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا ہے اس کا اور کہا ہے کہ جو بھی گندم کی ذخیرہ اندوزی کرے گا اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. چیف سیکرٹری پنجاب نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے اسٹاک سے گندم نکالنا شروع کر دیا ہے, لیکن سندھ کے چیف سیکرٹری نے بتایا کہ سندھ حکومت نے اپنے اسٹاک سے گندم نکالنا شروع نہیں کیے اور نہ ہی سندھ حکومت کی جانب سے کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک کہا ہے کہ پچھلی بار بھی گندم کی قلت کے باعث قیمتیں کافی بڑھی تھیں, لیکن اس بار گندم کی قیمتیں بڑھنے نہیں دیں گے, جو بھی اقدامات کرنا پڑے کریں گے, کسی صورت میں گندم کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے. لیکن دوسری جانب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ریٹیل مارکیٹ میں 2400 روپے کی جو آٹے کا تھیلا ہوتا تھا وہ اب 2700 روپے کا ہو گیا ہے. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب وہ کہتے ہیں جی کہ گندم کا مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے. یہ انہوں نے الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں کئی بحران آئے ہیں لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے. اس سے متعلق ہمارا اپنے اینالسٹ سے سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے کس کا بیان یا کس کا موقف زیادہ تگڑا ہے, درست ہے وزیر اعظم عمران خان جو کہ یقین دہانیاں کروا رہے ہیں کہ اس دفعہ نہیں ہوگا, اور دوسری جانب مرتضی وہاب صاحب جو کہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو منیر فاروق صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذمہ داری تو پھر حکومت کی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت, اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر وہاں عمران خان صاحب ہیں, یہاں عثمان بزدار صاحب ہیں, تو جواب تو پھر انہوں نے ہی دینا ہے. اور خیبر پختونخوا میں بزدار پلس ہیں یعنی کہ محمود خان صاحب ہیں, جواب تو انہوں نے ہی دینا ہے, انہوں نے ہی انفورس کروانا ہے. اگر مہنگی ہو رہی ہے اور وزیر اعظم کے اس دعوے کے برعکس ہو رہی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کسی اور کی تو نہیں ہے, وہ تو پیورلی ایک گورننس ایشو ہے, ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. کسی کی تو گرپ نہیں ہے نا کسی جگہ پر, کوئی تو ایسا ہے جو کہ حکومت سے زیادہ تگڑا ہے, چاہے وہ انتظامیہ کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ پھر حکومت کی ریٹ یا اسٹیبلش نہیں ہونے دیتے, یا پھر یہ ہے کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں پریس کانفرنسز کے اندر یا تقاریب کے اندر وہ ایک علیحدہ بات ہے, بٹ وین وی کٹ اٹ ٹو دا بیئر بونس تو وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے انفورس کروانا. دیکھیے یہ گورننس بھی میں نے ایک دفعہ یہ کوٹ کیا تھا اینڈ آئی ری چیکڈ مائی سیلف, وہ واقعی شاید درست ہے. وہ جو ٹونی بلیئر نے کہا تھا نا کہ آئی واز اونلی ٹولڈ ہاؤ ٹو سیک پاور, آئی واز نیور ٹولڈ ہاؤ ٹو گورن. تو اختیار طاقت حاصل کر لینا, اقتدار لے لینا وہ بڑا آسان, مطلب وہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے لے لیا جیسے بھی ہوا,
پہلے بھی لوگ لیتے رہے. لیکن گورن کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. دعوے کر دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا. آپ نے چینی پہ کر دیا دعویٰ کہ میں اڑا دیا جی, فلان کر دیا. وہ چینی منیب یہ پوائنٹ لے کے چلتے ہیں, اب آٹے کے اوپر بھی آپ نے دعویٰ کر دیا. یہ شہزاد اقبال صاحب کی طرف پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ دوبارہ جو باتیں ہو رہی ہیں بحران کی, کیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو ایک بیلنس ہوتا ہے وہ نہیں رکھ پا رہی حکومت, جیسے منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورننس نہیں صحیح ہو ری؟ دیکھیں, ایک تو بنیادی ہمارا مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے ایگریکلچر میں, کیونکہ پچھلے اتنے سالوں سے توجہ نہیں دی گئی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو فوڈ منسٹر ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا تھا اسمبلی کے فلور پہ کہ ہم جو ہے اب سیلف سفیشینٹ نہیں رہے اور شاید ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گندم بھی اس سال, کیونکہ ہماری پاپولیشن گروتھ ہوتی جا رہی ہے اور ہماری جو ییلڈ ہے وہ نہیں بڑھ رہی ہے. تو اگر آپ ایریا کلٹیویشن ایریا نہیں بڑھائیں گے اور ییلڈ بھی نہیں بڑھے گی آپ کی, تو پھر ظاہر سی بات ہے آبادی بڑھتی رہے گی اور آپ کی گندم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میٹ نہیں ہو سکے گی. لیکن یہ مجھے تھوڑا سا حیرانی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ جب ویٹ رپورٹ پڑھتے ہیں, گندم کی جو ابھی رپورٹ آئی تھی اس ویٹ اسکینڈل کی, تو اس میں پنجاب حکومت کے حوالے سے تو کہا گیا ہے جگہ جگہ کہ انہوں نے سیکرٹریز کو غلط وقت پہ تبدیل کیا, جب پروکیورمنٹ کا وقت تھا اس وقت ان کو ہٹا دیا اور یہ تبادلے ہوتے رہے غلط ٹائم پہ, جس کی وجہ سے پنجاب حکومت پروکیور نہیں کر سکی تھی گندم. لیکن دوسری طرف یہی بات سندھ حکومت کے حوالے سے بھی تھی اور سندھ حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آتی تھی, انہوں نے پروکیور کرنا تھا گندم جو انہوں نے وقت پہ نہیں کی تھی, جس کی وجہ سے ایک شارٹیج تھی اور یہاں پہ قیمت بڑی تھی. اس میں وہ کسی اور کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. اور بلکہ ابھی میں آپ کیونکہ سوال کر رہی ہیں تو میں نے یہ ڈان کی خبر نکالی, یہ مئی کے مہینے کی خبر ہے اور اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سندھ جو ہے اس میں ہم ایک فیلئر کی طرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ویٹ پروکیور نہیں کی گئی ہے دوبارہ سے. تو جو غفلت ہم نے دیکھی تھی پنجاب حکومت کی طرف سے نظر آئی تھی, وہی سندھ حکومت کی طرف سے بھی نظر آئی تھی. مجھے ایگزیکٹلی اس وقت نہیں پتا کیا سچویشن ہے, لیکن لاسٹ ایئر ہم نے جو یہ ویٹ کرائسس دیکھا تھا جس کی وجہ سے آٹا مہنگا ہوتا گیا تھا, اس میں جہاں پنجاب اور وفاقی حکومت ذمہ دار تھے وہاں پہ سندھ حکومت بھی ایکولی ذمہ دار تھی اس کی. ٹھیک ہے, حسن نثار صاحب. دیکھیں, بات آپ نے تان توڑی ہے اس بات پہ کہ کس کا موقف درست ہے. یہ میرا خیال آپ کا تکیہ کلام بن گیا ہے. بات موقف کی نہیں, گورننس کی ہے, جس کی منیب بھی بات کر رہے تھے, اور حکمت عملی کی ہے. اور ان کی گورننس بھی, ان کی حکمت عملی بھی تقریباً 2 سال ہو گئے ہمارے سامنے ہیں. آخری بات گورننس کے حوالے سے میں نے اس سے بہتر جملہ زندگی میں نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے. سیدنا عمر بن خطاب سے کسی نے پوچھا تھا کہ کامیاب حکومت, ایک جملہ, ایک غور کریں, اور خاص طور پہ منیب صاحب اس کے بارے میں سوچیں. انہوں نے کہا تھا تشدد کے بغیر جبر. جبر ایک پازیٹو ٹرم ہے ہمارے یہاں, چونکہ کہتا ہے سمجھ کا, تشدد کے بغیر جبر اور ذوف کے بغیر نرمی, کمزوری کے بغیر نرمی, یعنی ذوف کے بغیر نرمی ایک کامیاب حکومت کی علامت ہے. اگر آپ اس کے تناظر میں, اس کی روشنی میں دیکھیں اس گورنمنٹ کو, اینڈ ان فیکٹ سو مینی گورنمنٹس, تو آپ کو جوکرز نظر آئیں گے. تشدد کے بغیر جبر. جبر وہ ہے جو اس کو جبیرہ کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سیدھا کر کے جو ارد گرد لگا کے نا وہ پھٹیاں سی اس کو سٹریٹ کر کے اس کو دوبارہ قائم کر دیا جاتا ہے. دیٹ از جبر, جبیرہ. یہ جو کہتے ہیں نا جابر سلطان, یہ مکین کو نہیں پتا. جابر سلطان غنیمت ہے, اللہ کا تحفہ ہے یہ. اور ٹارچر نہ ہو, جبر ہو, یعنی چیزوں کو سیدھا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. سو چیزوں کو سیدھا کرنے کی اہلیت کا تو کہتا ہے یہاں. باقی ذوف کے بغیر نرمی کیا, ویکنس کے بغیر اگر سافٹنس ہو, تو یہ ہے کمبینیشن. میں نے بہرحال اس سے بہتر ڈیفینیشن گڈ گورننس کی میں نے نہ سنی ہے, نہ دیکھی ہے, نہ پڑھی ہے. جانا جی, تھینک یو. ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیں میڈم شیخ, پہلی بات تو وہی گھسی پٹی بات کہ اگر حکمرانوں کے اور ہمارے سٹور اور بازار ایک ہوتے, اگر ہمارے اسپتال ایک ہوتے, اگر ہمارے نلکے ایک ہوتے جس پر ہم پانی پینا تھے, اگر ہمارے سکول ایک ہوتے جس میں ہمارے اور ان کے بچے جاتے, تو آج آدھے مسائل نہ ہوتے. دوسری بات, اگر حکومت دوائیوں والے سکینڈل کے مجرموں کو حوالات میں پہنچا دیتی تو آٹا گندم کا مسئلہ نہ ہوتا. اگر آٹا گندم والے جیل چلے جاتے تو چینی بحران نہ ہوتا. اگر چینی والے منطقی انجام تک پہنچ جاتے تو نجی بجلی گھر ڈاکو کم از کم رک جاتے.
اور اگر نجی بجلی گھر ڈاکے والے کہیں پہنچ جاتے تو ذخیرہ اندوزی، مہنگائی اور یہ جو آج ہم رونا رو رہے ہیں یہ نہ ہوتا۔ اب پورے ملک میں حال یہ ہے کہ گندم 1400 روپے فی من خریدی کسانوں سے اور 1600 بھی بک رہی ہے فی من، 1800 بھی بک رہی ہے فی من، 2100 بھی بک رہی ہے فی من۔ اب چینی 90 روپے کلو ہے اس پنڈی میں، 90 روپے کلو، یہ ہم ٹی وی ٹاک شو میں کہتے ہیں 90 روپے کلو۔ آٹا 20 کلو کا تھیلا 1100 کا ہو گیا ہے، پیاز 20 روپے سے 50 روپے فی کلو چلے گئے ہیں، کوکنگ آئل جو 5 لیٹر تھا 750 سے 1300، دال چنا 100 سے 200۔ اچھا وزیر اعظم صاحب نے کل پھر کہا ہے ملاوٹ، سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، مہنگائی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، کسی کو نہ چھوڑیں۔ یہ کرنا کس نے ہے؟ پنجاب میں بزدار سائی نے، کے پی میں محمود کی ٹیم نے۔ دونوں قیامت تک نہیں کر سکتے۔ آخری بات میڈم شیخ، آخری بات دونوں قیامت تک نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے جب آپ کمزور اور بوننے لگاتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے کرنا ہے، بیوروکریسی بالکل کام نہیں کر رہی، ہر جگہ ٹھنڈ پروگرام ہے۔ 24 کلومیٹر والے آخری بات ہے، اسلام آباد کا یہ حال ہے کہ کل کے الیکٹرک کے خلاف حکومت دھرنے دے رہی تھی، اسد عمر اور عمر ایوب بیٹھے ہوئے تھے دھرنوں میں۔ کراچی والوں ہم پہ نہ رہنا، ساڈے تے نہ رہنا، اسد عمر نے ہمیں یقین دہانیاں کروائی تھی کہ پیر سے نہیں ہوگی لوڈ شیڈنگ، یہ معاملات ایسے ہی لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور زیرو ڈان لائسنس والے علاقوں میں ہو رہی ہے۔ مظہر عباس صاحب آپ کا پوائنٹ۔ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ کارٹیل ہے اور یہ پچھلے 40-45 سال سے ہے۔ آپ نوٹس لیتے رہیں، میں نوٹ لیتا رہوں۔ یہ بڑی پیرالل مافیا چلتی ہے، ایک طرف دکھاؤ لوگوں کو کہ دیکھیں نوٹس لے لیا، اور یہ صرف آج گورنمنٹ نہیں، یہ کئی گورنمنٹس کی بات ہے، اور دوسری طرف آپ اپنا کاروبار جاری رکھو، بعد میں شیئر کر لیں گے۔ جس طرح ابھی کہا کہ دوائیوں کا نوٹس لیا گیا، دوائیوں کے نوٹس لے لیے گئے، پیٹرول کا نوٹس لیا گیا، پیٹرول میں نوٹ لے لیے گئے، جو چینی کا نوٹس لے لیا گیا، چینی میں نوٹ لے لیے گئے۔ تو آپ کو کیا کس طرف آپ کو زیادہ لگتا ہے کہ دیکھیں یہ گورنمنٹس کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں، یہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو۔ ہمارے پاس وقت یہاں پر پروگرام میں ختم ہو گیا، آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔